सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसे जैसे इंतखाबात के दिन नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी सरगर्मियों में, मुलाकातों में, शिकवे शिकायत, इल्ज़ाम तराशियों में भी तेज़ी आती जा रही है। और ऐसे हालात में सियासतदानों को खबरों में रहने का फ़न तो आपको पता है बहुत खूब बात है, लेकिन कभी कभार यही शोहरत उनकी पार्टी के लिए नुकसान का बायस भी बन जाती है। ऐसा ही कुछ मुस्लिम लीग नून के साथ भी हो रहा है। बड़े मियाँ साहब की वापसी, मीनारे पाकिस्तान पर जलसा, फिर मुकदमात में बरियत की जितनी तशहीर हुई, अब उतनी ही धूम लीगियों में इख्तलाफात, टिकटों की जो बंदरबांट है, रहनुमाओं के आपसी इख्तलाफात की भी हो रही है। अच्छा, सोचने की बात यह है कि कहने को तो हर सियासी जमात जमहूरियत, अदलो इंसाफ की बातें करती दिखाई देती है, लेकिन जमातों के अंदरूनी मामलात में जमहूरियत नजर नहीं आती है। चाहे पार्टी सरबराही हो या फिर टिकटों की तकसीम का मामला हो, घूम फिर कर कुछ खास चेहरे ही मंजर आम पर रहते हैं और उन्हीं की अजारादारी होती है। अब यही देख लें कि इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो हो गए, लेकिन उसमें इलेक्शन हुआ या सिलेक्शन ये एक अलग बहस है। मगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन की रस्म पूरी कर दी गई, जिसके बाद खुद पीटीआई के अंदर से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। पीटीआई के बानी कारकुन और सीनियर रहनुमा अकबर एस बाबर ने आज ये इलेक्शन चैलेंज भी कर दिए। जरा सुनिएगा उनका क्या कहना था। जी, तो सुना आपने अकबर एस बाबर की बात। जो आप सुन रहे थे, इसी तरह के जो खिलाफात हैं वो नून लीगी रहनुमाओं को भी अपनी जमात से हो रहे हैं। और खबरों के मुताबिक कुछ लीगी रहनुमा अपने बेटे, बेटियों, दामादों को टिकटें दिलवाने के लिए बहुत ज्यादा सरगर्म है, और जिससे नून लीग के जो मुतादिद रहनुमा है वो नाराज भी हैं। अब इन खबरों में कितनी सदाकत है, रूठे रहनुमाओं को मनाने के लिए जमातों की जो स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली क्या होगी, और प्री इलेक्शन इत्तेहाद का मुस्तकबिल क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल जो मौजूदा हाल, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सस्सी पलीर का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और इससे काम पाकिस्तान पार्टी से महमूद मौलवी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और सीनियर तजियाकार मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप दोनों की वजह से मैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब से शुरू करना चाहूंगी। मुजम्मिल साहब, ये जो टिकटों की तकसीम का मामला है, ये बड़ा इशू बना हुआ है कि जी कोई अपने रिश्तेदारों को टिकटें दिलवाना चाहता है, बेटे, बेटियों, दामादों को, जिसपे कुछ लोग नाराज भी है, नालाम भी है। क्या सदाकत है इसमें, जरा बताइएगा। आपके पास तो अंदर की खबरें भी होती हैं। देखिए, मैंने चेक किया है, दानियाल अजीज साहब ने मुस्लिम लीग नून का टिकट अप्लाई नहीं किया। इसका मतलब है कि वो मुस्लिम लीग नून का टिकट लेने के ख्वाहिशमंद ही नहीं है। अगर उन्होंने ये फ्रंटल अटैक तो उन्होंने बाद में खोला है, टिकटों की एप्लीकेशंस तो पहले आई थी। उन्होंने या उनकी बेगम ने मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए अप्लाई ही नहीं किया हुआ है। और मुस्लिम लीग नून में 2018 में चौई निसार ने टिकट अप्लाई नहीं किया था, और सब कह रहे थे कि चौई निसार को उनकी सीनियरिटी पर टिकट दे दिया जाए। लेकिन तब भी नवाज शरीफ ने ये कहा था कि अगर कोई पार्टी डिसिप्लिन के तहत टिकट अप्लाई नहीं करता तो उसको टिकट क्यों दिया जाए। अगर किसी को टिकट चाहिए तो वो आके टिकट की दरख्वास्त दे। तो वो कहने लगे यहाँ तो शहबाज शरीफ भी टिकट अप्लाई करते हैं, हमजा भी करते हैं, जिसको भी पार्टी का टिकट चाहिए वो टिकट अप्लाई करता है। तो मेरे ख्याल में जब दानियाल अजीज ने टिकट ही अप्लाई नहीं किया तो उन्हें बाकी टिकटों पर इतराज करने का क्या हक है, क्योंकि वो खुद ही उस पार्टी का टिकट नहीं लेना चाहते। तो उनके तो अपने हल्के में किसी और को टिकट मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने अप्लाई नहीं किया हुआ, तो वो बाकी टिकटों पर क्या एतराज करेंगे। और उनका टिकटों पर मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत पहले ज़हन बना लिया था कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ना है। उनकी नाराजगियाँ काफ़ी अरसे से थी, तो इसलिए अब वो अपनी राहें जुदा करने के लिए एक नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं। अच्छा, कल मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे वो मुजम्मिल साहब, दानियाल अजीज साहब, और बार बार वो हर सवाल के जवाब में कह रहे थे कि एहसन इकबाल साहब को बुला के पूछे। मैं आप लोगों के हाथ जल्दी आ जाता हूँ तो मुझसे पूछते रहते हैं। वो कहते हैं महंगाई के जिम्मेदार एहसन इकबाल साहब हैं। तो आपको क्या लगता है, कोई जाती रंजिश है दोनों के दरमियान, या वाकई एहसन इकबाल साहब महंगाई के जिम्मेदार है दानियाल अजीज साहब के मुताबिक? देखें, मैंने उनका आपका तो शो नहीं देखा, एक और शो में उनसे पूछा क्या एहसन इकबाल जिम्मेदार है, तो इसहाक डार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा नहीं, इसहाक डार जिम्मेदार नहीं है। उनसे पूछा गया शहबाज शरीफ जिम्मेदार है, तो उन्होंने कहा नहीं, शहबाज शरीफ भी जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा ये हुकूमत तो नवाज शरीफ के कहने पे बनी थी, नवाज शरीफ जिम्मेदार है, तो उन्होंने कहा नवाज शरीफ भी जिम्मेदार नहीं है। अब ये बड़ा मुश्किल है दानियाल साहब की बात समझना कि जी एहसन इकबाल अकेला ही सारी महंगाई का जिम्मेदार है,
اور اس اکیلے کے اس کی سزا یہ ملنی چاہیے کہ جو ایک نیچے ایم پی اے کا حلقہ ہے جو 40% دانیال کے حلقے میں ہے اور 60% احسن اقبال کے حلقے میں ہے، اس کا ٹکٹ دانیال عزیز صاحب کے ہاٹ فیورٹ کو دے دینا چاہیے۔ مہنگائی کی کل سزا جو ہے احسن اقبال کو وہ یہ دینا چاہتے ہیں کہ وہ جو ایم پی اے کا ٹکٹ ہے وہ دانیال صاحب کی مرضی سے دے دیا جائے، جہاں احسن اقبال صاحب نے اپنے بیٹے کا ٹکٹ اپلائی کیا ہوا ہے۔ تو کل سزا جو اس مہنگائی کی ہے وہ ایک ایم پی اے کا ٹکٹ ہے جو ان کی مرضی سے دے دیا جاتا تو پھر یہ ہو جانا تھا۔ ٹھیک ہے جی، سسی صاحبہ میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ سسی صاحبہ، بلاول تو کھل کر تنقید کرتے ہیں اور ظاہری بات ہے نوجوان ہے، لیکن زرداری صاحب جن کو مفاہمت کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، بڑے سمجھدار، بڑے زیرک سیاستدان ہیں، بڑا سوچ سمجھ کر بات کرتے ہیں، سافٹ ٹون میں بات کرتے ہیں، آج کل ان کی ٹون بھی بڑی ہارش ہوتی دکھائی دے رہی ہے، انہوں نے بھی لاڈلا کہہ کے تنقید کرنی شروع کر دی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، آیا ہے ساری سچویشن لوگوں کے سامنے، میڈیا کے سامنے، وہ الگ بات ہے کہ کون سا میڈیا جو ہے وہ بھی لیول پلینگ فیلڈ دیتا ہے نہیں دیتا۔ آج کل قدغنی ہر جگہ بہت ساری ہیں، ملٹیپل قسم کی جو ہے، تو میرے خیال میں ابھی مسلم لیگ نون کے جو ساتھی ہیں وہ شاید اپنے صوبے میں ان کو اتنی پذیرائی نہیں مل رہی۔ ایک تو وہ جو ہے انجوائے کر رہے ہیں اپنی کیبنٹس کے جو ہے اپنی پالیسیز، اپنی ڈیسیشن میکنگ پروسیس جو ہے جس میں ان کو ظاہری باتیں ون سائیڈڈ فیصلے ہو رہے ہیں، اور فیڈرل کیبنٹ کی طرف بھی دیکھیں، آئے روز ہم کوئی نیا نام دیکھتے ہیں کہ اس کو ریکمینڈ کر رہے ہیں مسلم لیگ نون والے اس کو۔ تو ایک تو ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بالکل یہاں واویلا کیا جاتا ہے کہ سندھ حکومت کے خلاف، یا کہ بھائی یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، حالانکہ یہاں تو ہماری آن گوئنگ اسکیمز رکی ہوئی ہیں، جو ایون سیلاب کے حوالوں سے بھی ہم کہیں تو وفاقی حکومت کی جانب سے بھی جو کام ہونا تھا وہ بھی نہیں ہوا۔ لیکن وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف ایڈمنسٹریشن، لیکن رانا ثناءاللہ صاحب جو ہے آئے روز پریس کانفرنسز کر کے یہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ 120 پلس جو ہے ہم سیٹس لیں گے، اور عوام کو نہیں، عوام کے ذریعے کہیں اور میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ اور 2/3 میجورٹی دیں تو ہم 18 امینڈمنٹ بھی، یعنی ان کی خواہش ہے کہ وہ بھی رول بیک کر لیں۔ یہاں احسن اقبال صاحب یہاں ایم کیو ایم کے پاس آ کر جو ہے یہ جو 2/3 میجورٹی کے ڈیسیشنز ہونے چاہیے اس کا بھی یہاں برملا یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کی سوچ ہی جو شروع سے ہی اینٹی اسمالر پروونسز رہی ہے، جو نہیں ہونی چاہیے۔ فیڈریشن ایک گلدستہ ہے، سب کا اپنا اپنا ایک کنٹریبیوشن، اور اسٹیٹ کے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے بھی ہم دیکھ لیں تو ایک تو نون لیگ جو ہے وہ ہر قسم کی جو ہے وہ، کیونکہ وہ الیکشن کیمپین بھی ابھی تک اس میں نہیں گئی ہے، پنجاب میں بھی وہ پذیرائی نہیں ہے، دوسرے صوبوں میں بھی یہ صورتحال ہے، تو اب وہ ہٹ کر رہی ہے پیپلز پارٹی کو دوسروں کو، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ جماعتیں اپنے بلبوتے پہ عوامی طریقے سے کوشش میں ہے، اور اسپیس کے حوالے سے بھی سب کے لیے کہہ رہی ہیں کہ بھائی سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے تاکہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہو اور دکھائی بھی دیے اس طرح اور فیئر بھی ہوں، کیونکہ روز روز ہم مکمل نہیں ہو سکتے کہ کوسچن مارک لگا ہوا ہو میرے خیال میں، اور آئے روز اور بھی چھوٹی بڑی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ تو ہم تو ساتھیوں پر جو تنقید بھی ہماری ہوتی ہے وہ ہیلدی قسم کی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا کوئی ذاتیات نہیں ہوتی۔ ابھی جو ہم دوسری پی ٹی آئی نون لیگ میں دیکھ رہے ہیں بڑی فضا آلودہ نظر آتی ہے ہمیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کسی کی حق میں نہیں ہے۔ پاکستان کی جو ہے وہ نیشنل انٹرنیشنل اس امیج میں جو ہے پھر وہ بات آ جاتی ہے۔ میرے خیال میں اگر سب کو یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے مینیفیسٹو کے لے کر الیکشن میں جا سکتے ہیں، عوام ان کو وہ ریسپانس دے گی تو وہ ان کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے سب کو۔ پیپلز پارٹی اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہے، پیپلز پارٹی کی بھی کوشش ہے کہ بھائی ہماری اگر حریف جماعتیں ہیں تو پولیٹیکلی ہم ان کو ڈیل کرتے ہیں۔ باقی آپ نے نہ آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے نہ بلاول صاحب کی کوئی بھی ایسی چیز جو معیوب اتنی ہو، ہاں پولیٹیکل وہ بالکل ان کی تنقید ہوتی ہے، تنقید کے تیر ہوتے ہیں جو بہت ہی حوالوں سے جسٹیفائڈ ہے، اور عوام بھی یہی بات کر رہی ہوتی ہے، تو دوسری جماعتوں کو بھی بالکل رائٹ ہے، لیکن یہ وہ تو فول اور فیل کی بات ہے، وہ تو عملاً چیزیں کر رہے ہیں جس میں ایک ہی جماعت کا لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی سسی صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ محمود صاحب کی طرف جاتی ہوں، پھر میں آپ کو دوبارہ موقع دیتی ہوں۔ محمود مولوی صاحب، لیول پلینگ فیلڈ اب تک تو شور ختم ہو جانا چاہیے،
لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے انتخابات کا اعلان ہوا ہے, ڈیٹ اناؤنس ہے, تو لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا شکوہ نہیں ختم ہو رہا. یہ لیول پلینگ فیلڈ ذرا سمجھائیے گا, آپ کو کیا سمجھ آتی ہے, آپ ایک سینئر سیاست دان ہیں, واقعی لیول پلینگ فیلڈ کسی کے پاس زیادہ اور کسی کے پاس کم ہے؟ دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ کا ایک یہ جو ہے اسٹیٹمنٹ اور نعرہ بن گیا ہے لیول پلینگ فیلڈ, جس کو جو بھی تھوڑا بہت اعتراضات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ. دیکھیں نا, اگر آپ سندھ میں دیکھا جائے تو ایم کیو ایم کہتی ہے کہ جی ہم کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا پیپلز پارٹی سے. اگر جی ڈی اے سے بات کریں وہ بھی کہتے ہیں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا. پنجاب میں جب جاتے ہیں پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی ہمیں پنجاب میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا. پی ایم ایل این کہتی ہے ہمیں سندھ میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا. دیکھیں یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے لیے آسانیاں چاہ رہا ہے, اور جو پرانے لوگ حکومت میں تھے تو ان کے دیکھے کنٹرول تو ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا کنٹرول بیوروکریسی پہ سندھ کے ہونا کوئی عجوبی بات نہیں ہے. اس کی ہے کہ 15 سال سے حکومت کر رہے ہیں, تو ڈی سی سے لے کے چپراسی سے لے کے ان کے تعلقات دوسری پارٹیوں سے بہت زیادہ ہیں. اسی حساب سے پنجاب میں جب چلے جائیں تو وہاں پہ پی ایم ایل این کے پرانے 20 سال سے اگر انہوں نے حکومتیں کی ہیں تو جو لوگ لگے ہوئے تو ان کی وہاں پہ کلاؤڈ زیادہ ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, ہر جگہ اپنے اپنے کلاؤڈ ہے. اب جب ادھر کے ادھر ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو اعتراض ہوتے ہیں. دیکھیں کے ایم سی میں جو ہے میئر کے ایم سی کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے ایم کیو ایم وہاں پہ جو ہے کافی, کیونکہ ایم کیو ایم کے میئر رہ چکے ہیں تو وہاں پہ کلاؤڈ کا پرابلم ہو رہا ہے. تو یہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایشوز پہ بات نہیں کر رہے, ہم ایک دوسرے پہ جو ہے بکٹ پھینک رہے ہیں. ہم کو بات کرنا چاہیے عوام کے ایشوز پہ. دیکھیں ایک ٹائم میں لیول پلینگ فیلڈ آپ کے پاس ہو یا نہ ہو, مگر اگر آپ کے کام کرنے کی نیت ہے تو آپ کام کرتے رہیں گے. تو بیوروکریسی اور بیوروکریٹس اتنے برے نہیں ہیں جتنے ان کو پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ ان کو جائز بات اور کلیئر بات سمجھائیں تو وہ سمجھنے کو تیار ہے. یہ میرا اپنا نظریہ ہے. ان کو بیٹھ کے سمجھائیں کہ سب یہ چیزیں ہیں, یہ چیزیں عوام کے انٹرسٹ کے لیے, میرے کوئی ذاتی انٹرسٹ کے لیے نہیں ہے, تو وہ آپ کو ڈیفینیٹلی سپورٹ کرتے ہیں. بہت سی جگہوں پہ دیکھیں لوگوں کو ہوتا ہے کہ ذاتی انٹرسٹ بھی ہوتا ہے کہ جی ہمیں یہ کر دو, وہاں پہ بھی تو ہوتا ہے. دیکھیں اگر آپ عوام کی بات کر رہے ہیں, میں اگزامپل دوں آپ کو, کمشنر کراچی جو کام کر رہا ہے اس وقت کراچی کے لیے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے, آٹے کا, آج گوشت کا انہوں نے جو ہے ریٹس نکالے ہیں, سبزی کی بات کر رہے ہیں. اگر میں ان کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں اور ان سے بات کرتا ہوں, وہ تو مجھے ویلکم کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ اپنی تجویز دیں. تو میرا کہنا ہے کہ میں کیوں کہوں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. میں ڈی سیز کے پاس جاتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں بتائیں آپ کے کیا مسئلے. حالانکہ نہ میں جو ہے پیپلز پارٹی سے ہوں, نہ پی ایم ایل این سے ہوں, نہ ایم کیو ایم سے ہوں, مگر وہ جو ہے جو اٹینڈ کر رہے ہیں. دیکھیں انڈیویجولس کو بھی آدمی دیکھے خود سے جائے. ہاں جہاں پہ آپ جائیں اور صرف اپنے مفاد کی بات کریں گے وہاں پھر دین دیٹس ڈفرینٹ. میرا اپنا ذاتی. ٹھیک ہے رے. مزمل صاحب, کل حافظ حمداللہ صاحب میرے پروگرام میں موجود تھے. مزمل صاحب انہوں نے فرمایا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا پھر پی ایم ایل این کی ہو, صدر مولانا فضل الرحمان صاحب ہی ہوں گے. صدر بننے کی خواہش مولانا صاحب کی بہت پرانی ہے لیکن پوری نہیں ہوئی. اس بار پوری ہوتی دکھائی دیتی آپ؟ یہ تو دیکھیں الیکشن کے بعد پارلیمانی ان کے پاس کیا عددی اکثریت ہے. صدر صرف قومی اسمبلی سے نہیں بن سکتا, صدر صرف سینٹ سے نہیں بن سکتا. صدر کا تو جو الیکٹرل کالج ہے اس میں چاروں صوبائی اسمبلیاں کو بھی ووٹس ہیں, اس میں سینٹ ہے, اس میں قومی اسمبلی ہے. تو یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ کس کے پاس اکثریت. مجھے نہیں لگتا کوئی جماعت جو ہے وہ تحفے میں صدر پاکستان کا عہدہ جو ہے کسی دوسری جماعت کو دے دے گی. صدر عارف علوی صاحب نے ایوان صدر کو جیسے استعمال کیا ہے, اس کے بعد تو یہ احساس بہت زور پکڑ گیا ہے کہ صدر جو ہیں وہ پارلیمنٹ کو بھی ہاسٹیج کر سکتے ہیں, صدر جو ہیں وہ حکومت کے کئی کاموں میں مداخلت بھی کر سکتے ہیں. اب بھی صدر کے پاس کئی ایسے اختیارات موجود ہیں جو حکومت کے لیے درد سر بن سکتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جماعت یہ سوچ کر صدر کا عہدہ کسی دوسری جماعت کے سربراہ کو دے دے گی کہ کوئی بات نہیں یہ رکھ لیں. یہ کوئی کشمیر کمیٹی کی صدارت نہیں ہے.
یہ ایوان صدر ہے اور صدر پاکستان ہے. یہاں تو ہر پارٹی اپنا ٹرسٹڈ اور لائل آدمی لانا چاہتی ہے. عمران خان صاحب عارف الوی لائے, نواز شریف جو ہیں وہ ممنون حسین لائے, صدر زرداری خود بیٹھے رہے. تو یہ تو عددی اکثریت کی بات ہے, تحفے کی بات نہیں ہے. کشمیر کمیٹی کی صدارت نہیں ہے. جب پارلیمنٹ آ جائے گی, سینٹ کے الیکشنز ہو جائیں گے, قومی اسمبلی کے انتخابات کے بعد 60 دن کے اندر صدر کا انتخاب ہونا ہے. میں تو اس کے بعد کامنٹ کروں گا کہ کیا اسٹرینتھ ہے. اگر بلوچی 2 صوبے JUI نے جیت لیے ہوئے اور اس کے بعد وہ مارچ کے سینٹ کے انتخابات میں بھی اپنے اچھے سینیٹرز لے آئی اور قومی اسمبلی کی بھی اس کی سیٹیں ٹھیک ہوئیں, تو پھر تو کسی اتحاد میں وہ صدر کے گاہک ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ان کی KP اور بلوچستان کی پرفارمنس ہی اچھی نہ ہو اور ان کی سینٹ میں سیٹیں بھی کم ہوں, تو پھر صدر کا عہدہ کہاں سے ملے گا. تو یہ تو اب دیکھنا پڑے گا کہ وہ الیکشنز میں کیسے پرفارم کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے پاس کتنی 2 صوبوں میں کیا پوزیشن آتی ہے, اس کے بعد سینٹ میں کیا آتی ہے, قومی اسمبلی میں کیا آتی ہے. اس سے پہلے جیسے ہر پارٹی کہہ رہی ہے, بلاول کہہ رہے ہیں میں وزیر اعظم ہوں گا. اب میں کہوں کہ جی پنجاب میں ان کے پاس امیدوار ہی نہیں ہے 141 سیٹوں پر, وہ جلسے جتنے مرضی کر لیں, لیکن اگر ان کے پاس پنجاب میں 141 قومی اسمبلی کے حلقوں میں پورے امیدوار ہی نہیں ہیں, تو پھر وزیر اعظم کہاں سے بننا ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں نا میں نے وزیر اعظم بننا ہے. کوئی ان سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے, میرا مطلب ہے کہ پنجاب میں اپنے 141 امیدواروں کی لسٹوں میں دے دیں جو پیپل پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. جی سسی صاحبہ, میرے خیال سے مجھے سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کس حوالے سے؟ ابھی مزمل صاحب کچھ فرما رہے تھے نا, بلاول صاحب کانفیڈنٹ ہے, آپ کی پارٹی بھی کانفیڈنٹ ہے کہ بلاول وزیر اعظم بنیں گے. ہاں بالکل. اچھا ٹھیک ہے, میں سمجھا مولانا صاحب کی کوئی بات آپ کہہ رہے ہیں. چیئرمین بلاول صاحب بالکل جی, ہر پارٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ چیئرمین بلاول صاحب کا جو جوش ہے, تحرک ہے, اور ان کی جو ایک کانفیڈنس ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے 15-16 مہینوں میں چیلنجنگ ٹائم تھا, بہت ہی ڈیمانڈنگ, لیکن اس میں بھی انہوں نے ایک طرف نسل سیلاب کو جو ہے دیکھا, اور فوری طور پر جہاں جہاں ریلیف کی ضرورت تھی, بھلے وفاق اس طرح کوآرڈینیٹ کر رہا تھا نہیں کر رہا تھا, لیکن انہوں نے لوگوں کی جس طریقے سے نمائندے کو مدد کرنی چاہیے میرے خیال میں فیلڈ میں رہے, اور پھر انٹرنیشنل لیول پر بھی وہ اچھی ان کی پاکستان کے حوالے سے مختلف جو بھی ہمارے معاشی حوالوں سے بھی یونائٹڈ نیشن کے جو فورم تھے یا دوسرے انٹرنیشنل فورم, وہاں زبردست طریقے سے لگ ہی نہیں رہا تھا. تو پہلی مرتبہ, اور صدر آصف علی زرداری صاحب کا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ پہلے تو ان کی شناخت جو ہے اپنے نانا شہید امام ذوالفقار علی بھٹو یا اپنی والدہ محترمہ شہید, بڑا فخر کی بات ہے, ظاہری بات ہے یہ کسی بھی بیٹے کے لیے, لیکن اب لوگ ان کو اپنے نام اور کام کی وجہ سے جانتے ہیں, تو وہ بالکل کانفیڈنٹ ہیں, ان کو ہونا چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر صوبے میں ہم جا رہے ہیں, اور چیئرمین بلاول صاحب کو خیبر پختونخوا میں جو ریسپانس ملا, ابھی بھی وہ پھر جائیں گے, پنجاب جائیں گے, مختلف ڈویژنس میں ان کے جلسے ہیں, ابھی آپ دیکھیے گا. سندھ میں تو آپ نے ہماری شروع والا جو یہ کیمپین والا تھا ہی نہیں, دیوالی کا تھا, لیکن لوگ ان کو بالکل بہت خوبصورتی سے اچھے طریقے سے ان کو نہ صرف ریسپونڈ کر رہے ہیں, لیکن سمجھتے ہیں کہ ایک پروگریسو اور ایک ہر کسی کے لیے قابل قبول جو سوسائٹی ہونی چاہیے, اس میں ایک کھلے ذہن والی جو لیڈرشپ ہونی چاہیے, متحرک اور نوجوان بھی ہیں یہ, تو میرے خیال میں ایک اچھی خوبصورت کمبینیشن ہے, اور لوگوں کو موقع دینا چاہیے. اور لوگ جو جس طریقے سے بڑھ رہے ہیں, تو بالکل چیئرمین صاحب جو ہے ہمارے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں, وہ انشاءاللہ ان کو ہم بنا کر رہیں گے. ٹھیک ہے جی. محمود مولوی صاحب, وقت سے پہلے بڑے بڑے دعوے صحیح ہوتے ہیں, کیلکولیشن کی بنیاد پر ہوتے ہیں, یا پرفارمنس اتنی اچھی ہوتی ہے کہ پتہ ہوتا ہے کہ عوام نے ہمیں ووٹ دینا ہے؟ کئی بار تو پرفارمنس بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی, تو اعتماد کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ بڑے بڑے دعوے جو ہے نا, یہ بھی جو ایک کلچرل حصہ ہو گیا ہے, کہ جیسے میں آپ کو کہوں PMLN کہہ رہی تھی کہ ہم 145 سیٹیں نکال لیں گے, اسی حساب سے جیسے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے بلاول صاحب پرائم منسٹر بن جائیں گے. دیکھیں میں تو جو ہے بلاول صاحب بالکل نوجوان ہیں, کافی قابل ہیں, مگر میں ان کو اس وقت پرائم منسٹر نہیں دیکھ رہا ہوں. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں آصف زرداری صاحب کو پریزیڈنٹ جو ہے زیادہ بہتر چانسز ہیں بنسبت فضل الرحمان صاحب کے, یہ میرا ایک اپنا ذاتی تجزیہ ہے.
مگر دیکھیں یہ جو سلوگنز ہم دیتے ہیں نا, ہمیں ریالٹی کی باتیں کرنی چاہیے. مگر یہ کہ عوام اور ووٹرز وہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے لیڈر نے اتنے کانفیڈنس سے کہا, تو اس میں ان کے ووٹ بینک کو فرق ہوتا ہے. اسی لیے میرے خیال سے وہ بڑھ چڑھ کے بولتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا, کوئی بھی آدمی کہے گا, اگر ریئلسٹک کہے گا کہ جی میں پی ایم ایل این کہے کہ جی میں انڈر 100 جو ہے سیٹیں نکالوں گا, تو وہ بات نہیں بنتی. حالانکہ ریالٹی یہی ہے کہ وہ 100 کے اندر ہی جائیں گے. ٹھیک ہے نا. پیپلز پارٹی آبویسلی اگر وہ یہ نہیں کہے کہ جی پنجاب میں ہم تھرو آؤٹ کلین سویپ دیں گے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی عوام کیا کہے گی. انفارچونیٹلی یہ ایک ریالٹی ہے اور ایک کلچر بن چکا ہے ہمارا, جس کے اندر ہم سب یہی کہتے ہیں کہ نا, اب آپ کا کہنا کہ جی وہ کے پی کے میں پیپلز پارٹی کہتی ہے, کے پی کے میں بالکل جے یو آئی ایف ہے, اے این پی ہے, جماعت اسلامی ہے. لیٹس فیس ریالٹی. ہم ریالٹی کی باتیں کریں. جب کراچی میں دیکھیں نا ایم کیو ایم ہے, ٹھیک ہے نا, جو ہے تحریک لبیک ہے, جماعت اسلامی ہے, پیپلز پارٹی ہے, اس کے بعد ہماری پارٹی ہے, اور بھی جو ہے جی ڈی اے ہے, سب مل کے دیکھیں پارٹیز جو ہے جتنی بھی الیکشن ہوگا, ایک بات میں آپ کو بڑے کلیئر کر دوں کہ آنے والی گورنمنٹ وڈ بی این الیکٹڈ نیشنل گورنمنٹ. جو میں دیکھ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اگر اکنامی کو آگے لے کے جانا, الیکٹڈ نیشنل گورنمنٹ دیکھ رہے ہیں آپ. بالکل, اس کی وجہ یہ, اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے, کیونکہ کلیئر مینڈیٹ کسی کے پاس نہیں ملے گا. اور جو اکنامی کی حالت ہے اور جو چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے مزمل صاحب, آخری 1 منٹ ہے. یہ قومی حکومت کی بات ہم بھی سن رہے تھے, ابھی محمود صاحب نے بھی کہا کہ نیشنل گورنمنٹ وہ دیکھتے ہیں. آپ کے پاس کیا خبر ہے اس حوالے سے؟ میرے خیال میں کوئی نیشنل گورنمنٹ نہیں ہوگی. اگر پیپلز پارٹی حکومت میں ہوگی تو مسلم لیگ نون اس حکومت کا حصہ نہیں ہوگی, اور اگر مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی تو پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں ہوگی. یہ دونوں بڑی جماعتیں آئندہ کسی ایک حکومت میں مجھے اکٹھی نظر نہیں آ رہی ہیں. جو حالات بن گئے ہیں, جو بات ہو گئی ہے, اس کے بعد وہ کوئی حکومت آپس میں نہیں بنائیں گے, اور دونوں میں سے ایک کی حکومت ہو سکتی ہے, دونوں کی نہیں ہو سکتی مل کر. تو جب دو بڑی سیاسی جماعتیں آپس میں شراکت اقتدار میں نہیں ہوں گی تو قومی حکومت کہاں سے ہو گئی؟ پھر تو سب نے چھوٹی جماعتوں کو ساتھ مل کے کوئی ایک چھوٹی جماعتوں کو ملا کے بنا لے گی. ٹھیک ہے جی, تینوں مہمانوں کے وقت کا بہت شکریہ. ملاقاتوں کی بریک کے بعد میرے ساتھ موجود ہوں گے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما طارق فضل چودھری صاحب. ویلکم بیک ناظرین. موجودہ صورتحال پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما طارق فضل چودھری صاحب. بہت شکریہ چودھری صاحب وقت دینے کے لیے, جوائن کرنے کے لیے. چودھری صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جو سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے بعد اب نواز شریف لاڈلا بن چکا ہے, یعنی بلاول کے بعد زرداری صاحب نے بھی میاں صاحب پہ باقاعدہ طنز کرنا شروع کر دیا ہے. کیا واقعی لاڈلے ہیں یا ایسا دوسروں کو محسوس ہو رہے ہیں؟ دیکھیے زرداری صاحب جو سیاست کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں, اس کی اب پاکستان میں گنجائش رہی نہیں ہے. اب پاکستان میں لوگ سیاست جو مانگتے ہیں وہ مانگتے ہیں کچھ چیز ڈیلیور کرنے کی اور کوئی کام کرنے کی. زرداری صاحب چاہ رہے ہیں کہ الزام تراشی کی سیاست ہے, دور ختم ہو چکا ہے پاکستان کی سیاست میں. زرداری صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی پارٹی کی کارکردگی بتائیں, کوئی مستقبل کا راستہ اس قوم کو دکھائیں جو کہ ان کے پاس یقیناً نہیں ہے. اور اب ظاہر ہے انہوں نے اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے اس طرح کے بیانات اور کوئی چٹ پٹی باتیں تو کرنی ہیں, اور وہی وہ کر رہے ہیں جو کہ بالکل عوام کو اس سے کوئی دلچسپی ہے. عوام اپنے مسائل کا حل چاہتی ہے جو پیپلز پارٹی کے پاس نہیں ہے. عوام پاکستان کو آگے بڑھنا دیکھنا چاہتی ہے جو پیپلز پارٹی کر نہیں سکتی. وہ صوبہ آج تک نہیں ٹھیک کر سکے تو پاکستان کو کیا ٹھیک کریں گے؟ لہٰذا ان کے اس طرح کے بیانات کو ہم بالکل مائنڈ نہیں کرتے. اچھا, پچھلے کچھ دنوں سے چودھری صاحب نون لیگ میں اختلافات کی خبریں گردش کر رہی تھیں. اب جب الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے, ٹکٹوں کی تقسیم ہونے جا رہی ہے, تو پھر الیکٹیبلز کو ٹکٹ دینے پر نون لیگ کے جو کچھ رہنما ہیں ان کی جانب سے اعتراض کیا جا رہا ہے. اسی طرح کے اختلافات ضمنی الیکشن میں بھی دیکھنے میں آئے تھے. کیوں یہ اعتراضات ہوتے ہیں؟ دیکھیے, نون لیگ میں اختلافات کی خبریں چند دنوں سے
نہیں آ رہی، بلکہ یہ آتے ہوئے تو پچھلے 30-35 سال ہو گئے ہیں کہ لوگ اس طرح کی افواہیں پھیلا رہے ہیں اور مستقل بنیادوں پہ پھیلاتے رہے ہیں ماضی میں. یہ بھی اسی آپ یہ کہیں کہ کوششوں کا ایک کڑی ہے، اور ہمارے سیاسی مخالفین اس طرح کی جھوٹی اور من گھڑت خبریں پھیلاتے رہتے ہیں. پھیلانے دیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون الیکشن کی تیاری کے حوالے سے باقی ساری سیاسی جماعتوں سے آگے ہے. اپنی منشور کی تیاری باقاعدہ کمیٹیز بنا کے، ایکسپرٹ اوپینین لے کے، اور اس کی تشکیل، اس کے بعد ابھی کر کے ہماری جو بھی پارلیمنٹری بورڈز بنے ہیں وہ آپ دیکھیں وہ اپنے کس طرح کام کر رہے ہیں. امیدواروں کے انٹرویوز ہو رہے ہیں اور ٹکٹ فائنل ہو رہے ہیں، مشاورت سے ہو رہے ہیں. کوئی بھی جماعت جو ہے وہ اس حد تک الیکشن کی تیاری نہیں کر پا رہی. اچھا، آپ کی جماعت پہلے کھل کر الیکٹیبلز پر تنقید کرتی تھی، انہیں لوٹوں جیسے القابات سے نوازتی تھی. اب انہیں لوٹوں، میرا مطلب ہے الیکٹیبلز کو پارٹی ٹکٹ دے رہی ہے، تو یہ نظریہ ضرورت ہے نا؟ دیکھیں جب ٹکٹ دے گی پارٹی تو پھر آپ دیکھیں گے یقیناً کچھ معیار، کچھ ضابطے ٹکٹ دینے کے حوالے سے سیٹ کیے ہیں پارٹی نے، اور اپنے جو ہمارے وفادار ساتھی ہیں، ہمارے جو کارکن ہیں، جن لوگوں نے پارٹی کے لیے قربانیاں دی ہیں، مشکل وقت میں لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ ہماری پرائرٹی ہیں. اور آپ دیکھیں گے جب ٹکٹ انشاءاللہ تعالیٰ دیے جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے ورکرز کا اور اپنے کارکنوں کا اور اپنے دیرینہ ساتھیوں کا خیال رکھا ہے. اچھا، مسلم لیگ نون کی جانب سے سادہ اکثریت کے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہونے کی باتیں بھی ہوتی ہیں، تو پھر الیکشن میں جیت کے لیے ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے چودھری صاحب، اتنے زیادہ سہاروں کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ جو سیاسی اتحاد یا سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے یہ سیاست کا ایک حصہ ہے، اور اگر آپ الیکشن سے پہلے کسی جماعت کے ساتھ الائنس میں جاتے ہیں تو وہ آپ کا ایک مضبوط الائنس ہوتا ہے الیکشن کے لیے. اور جیتنے کے لیے الیکشن آپ کو 2 سہارے چاہیے ہوتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے بعد عوام کا سہارا، عوام کی ووٹ. تو جب عوام دیکھتی ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ الیکشن کے لیے ایک مضبوط سیاسی اتحاد بنا چکی ہے تو آپ کی جو عوامی پذیرائی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. اور جو پشتن ہوتی ہے کہ اگلی گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون بنا رہی ہے اور میاں نواز شریف صاحب ملک کے پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں، تو وہ زیادہ مضبوط ہوگی، لوگ زیادہ ہمارے ساتھ جڑیں گے، زیادہ ہمیں ووٹ پڑے گا. یہ تو آپ یہ کہیں کہ الیکشن ٹیکٹکس ہیں، اس میں کوئی بات غیر سیاسی نہیں ہے، اس میں کوئی بات غیر اخلاقی نہیں ہے اسی بھی حوالے سے. اچھا، پی ٹی آئی کا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس کے حوالے سے بڑی تنقید کی جا رہی ہے نون لیگ کی جانب سے، تو مریم اورنگزیب صاحبہ بھی اس کو بلکہ دھاندلی کی وجہ دھاندلا قرار دے رہی ہیں. پھر یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کی پارٹی کے بھی انٹرا پارٹی الیکشن کی بات کی جائے، ہر پارٹی کے الیکشن کی بات کی جائے، تو جو سربراہی ہے وہ ہمیشہ ایک ہی خاندان کے ارد گرد کیوں گھومتی رہتی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کرایا ہے، یہ ٹوٹل ایک جال سازی ہے. اس لیے کہ عمران خان صاحب اگر خود چیئرمین نہیں بننا چاہ رہے تھے تو پہلے تو یہ الیکشن کا طریقہ کار جو ہے وہ صاف اور شفاف ہو. بھلے وہ کسی کو بھی نامینیٹ کریں گے، چیئرمین ظاہر ہے وہی بنے گا، لیکن کم از کم اس کے لیے کوئی طریقہ کار تو اڈاپٹ کریں. گمنام مقام ہے، ووٹر لسٹیں ہیں کوئی نہیں، امیدوار ہے کوئی نہیں، اچانک جناب ایک بس خبر سی آ جاتی ہے اور کہ فلاں چیئرمین بن گئے ہیں. ہمارے لیے سارے قابل احترام ہیں، لیکن اگر واقعی پاکستان تحریک انصاف کسی کو اپنی جگہ کے اوپر اگر بناتے عمران خان صاحب حقیقی چیئرمین جو ورکنگ چیئرمین ہوتا تو بے شمار نام تھے. جیسے میاں نواز شریف صاحب جب پارٹی کی صدارت سے سپریم کورٹ نے ایک انتہائی متنازع فیصلے کے نتیجے میں ہٹایا تو شہباز شریف صاحب پارٹی کے صدر بنے. اس سے پہلے جب میاں صاحب کو جلا وطن کیا گیا تو قائم مقام صدر جاوید ہاشمی صاحب تھے، جو کہ میاں نواز شریف صاحب کے ایک دیرینہ ساتھی تھے اور سینئر ترین پارٹی ممبر تھے. یہ ہوتی ہے ایک سنجیدہ موو. آپ ایک گمنام شخص کو جس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، پارٹی سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے اور بہت عجیب و غریب اس کی لنکس اور لوگوں کے ساتھ اس کے نام لیے جا رہے ہیں، اس کو آپ بنا رہے ہیں. تو یہ کوئی سیاسی فیصلہ نہیں ہے، نہ یہ کوئی الیکشن ہے، یہ تو کوئی عجیب ہی چیز ہے. اور پھر جس انداز سے یہ کیا گیا ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی زیادہ اس الیکشن کو مشکوک بنانے کی اور اس الیکشن کو متنازع بنانے کی کوشش ہے.
اچھا چودھری صاحب، سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ کچھ جو سینئر لیگی رہنما ہیں اپنے بیٹوں، بیٹیوں، داماد یا قریبی رشتہ داروں تک کو ٹکٹیں دلوانے کے لیے بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، سرگرم ہیں، اور بعض جو رہنما ہیں ان کا موقف ہے کہ ہم اتنے عرصے سے اپنے علاقوں میں سیاست کر رہے ہیں تو پارٹی ٹکٹ تو ہمارا حق ہے، تو پارٹی میں اتنی یہ جو اقربا پروری ہے وہ کیوں نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے، اقربا پروری کی بات نہیں ہوتی، بات یہ ہوتی ہے کہ جو الیکٹورل پالیٹکس ہے، پارلیمانی سیاست، اس میں یقیناً آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو پارٹی کی سیٹ جیت سکتے ہیں۔ باقی جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اپنے ورکرز کو، کارکنوں کو، دیرینہ ساتھیوں کو ترجیح دے رہی ہے، نئے لوگ شامل ہو رہے ہیں، نئے لوگ سامنے آ رہے ہیں، نوجوانوں کو ٹکٹ دیے جا رہے ہیں، خواتین کو الیکشن لڑنے کے لیے میدان میں ٹکٹ دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، سیاسی مخالفین کو اور کچھ نہیں ملتا، اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہمارے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کی بات نہیں ہے، ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے، ہوتا رہے گا، لیکن اس سے ہمیں فرق کوئی نہیں پڑتا۔ اچھا یہ مجھے بتائیں، احسن اقبال صاحب جو فرما رہے ہیں کہ جی نارووال نون لیگ کا گڑھ ہے، وہاں سے کسی لوٹے کو ٹکٹ نہیں دے سکتے ہیں، تو اگر آپ کے سینئر پارٹی رہنما الیکٹیبلز کے اتنا خلاف ہیں، ان کو لوٹا تک کہا جا رہا ہے بار بار، تو حکومت بننے کے بعد ایک ساتھ کیسے بیٹھیں گے، کیسے ممکن ہوگا؟ یہ پارٹی نے ٹکٹ دینا ایک اور بات ہے، کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا مجھے نہیں پتا کہ وہ ان کے بیان کا ریفرنس کیا تھا یا کس کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے، لیکن میں نے آپ کو کہا ہے کہ کوئی پارٹی بھی یا میں لوٹوں کے حوالے سے بات کر سکتا ہوں، وہ اپنے کمیٹڈ ساتھیوں کو بالکل نظر انداز نہیں کرے گی، یہ بات میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں۔ باقی الیکشن اتحاد اور آگے کیسے چلنا وہ ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے، وہ ٹکٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ گورنمنٹ فارمیشن اور اللہ کرے ہمیں سادہ اکثریت حاصل ہو تو آگے ہم کسی بھی طرح کی جو بلیک میلنگ ہے اس سے بچ کے گورنمنٹ کر سکیں، ملک کی خدمت کر سکیں۔ باقی کسی کے ساتھ اگر ہم نے گورنمنٹ بنائی اسے ساتھ لے کے چلنا، یہ جو ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ گیم ہوگا۔ اچھا دوسرا، یہ دانیال عزیز اور احسن اقبال کے درمیان جو بہت زیادہ اختلافات ہیں، رانا سنانا سب تو یہاں تک فرما چکے ہیں، یہ ٹکٹ کے حوالے سے ایشو ہے، کیا واقعی ٹکٹ کا مسئلہ ہے؟ کیونکہ دانیال عزیز صاحب کل میرے پروگرام میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ٹکٹ کا مسئلہ بالکل بھی نہیں ہے، یہ میں عوام کو حقیقت بتا رہا ہوں، جو مہنگائی کے ذمہ دار تھے وہ احسن اقبال صاحب تھے، اور میں نے یہ بات کی تو اس کی وجہ سے میرے پر یہ ٹکٹ والی بات بلا وجہ کہی جا رہی ہے، مجھ پہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ دانیال عزیز جو کہ میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، انہیں اس طرح کے بیانات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پارٹی کے اندر اگر کسی لیڈرشپ، کسی لیڈر کے ساتھ، کسی کولیگ کے ساتھ آپ کا اختلاف ہوتا ہے تو وہ ٹی وی ٹاک شوز میں ڈسکس نہیں کیا جاتا، پارٹی کے اندر ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اور اختلاف رکھنا پارٹی کے اندر یہ ایک زندہ پارٹی ہونے کی نشانی ہے، یہ خدا نہ خاصا کوئی وہ زومبیز کی پارٹی نہیں ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون زندہ لوگوں کی، سرگرم سیاسی کارکنوں کی پارٹی ہے، پرجوش لوگ ہیں، گرم خون رکھتے ہیں اور متحرک ہیں، ان کی آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، ہونے چاہیے، اختلاف رائے ہوتی ہے، ہونی چاہیے، لیکن وہ پارٹی کے اندر تک محدود ہوتی ہے، پارٹی میٹنگز تک محدود رہنی چاہیے۔ اگر وہ میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کو باتیں سنانی ہے اور بیانات دینے ہیں تو یہ مناسب بات نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اچھا آخر میں یہ بھی جاننا چاہوں گی، دانیال عزیز صاحب سے ابھی تک کسی سینئر قیادت نے رابطہ نہیں کیا ہے، تو وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ان سے ابھی تک کسی نے رابطہ نہیں کیا ہے، حالانکہ وہ سینئر رہنما ہے نون لیگ کے، کیا وجہ ہے؟ جی ہمارا دوست ہے، میرا بھائی ہے، میں خود اسے رابطہ کروں گا، میں نے کوشش بھی کی، لیکن میرا وہ کسی وجہ سے جیسے ایریے میں ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ان سے فون ان کا نہیں مل رہا ہوتا، اور چونکہ پچھلے دن ان کا ایک بہت خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا، روڈ ایکسیڈنٹ، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بچائی، اس کے بعد ان کی 3-4 سرجریز ہو چکی ہیں، اکثر موبائل ان کا بند رہتا ہے، تو میں خود بھی رابطہ کر رہا تھا اور کروں گا، جی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے طارق فضل چودھری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اب بات کرتے ہیں کچھ معیشت کی۔ ناظرین 2018 کے انتخابات کے بعد اقتدار میں آنے والی حکومت اور معاشی ٹیم کے غلط فیصلوں اور بروقت فیصلے نہ کیے جانے کا خمیازہ پوری قوم نے بھگتا تھا، جس میں ایک غلط فیصلہ صحیح وقت پر IMF کے پاس نہ جانے کا تھا، جس کا اعتراف
پی ٹی آئی کے اپنے رہنما اور سابق وزیر خزانہ ہمیں اس وقت کرتے نظر آئے جب پانی سر سے گزر چکا تھا، جس کے بعد ملک معاشی طور پر کمزور ہوتا گیا، بحرانوں میں گھرتا گیا اور پھر مشکل فیصلے لے کر بھی مشکل سے نکلنے میں خاصی مشکل پیش آئی۔ مگر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے موجودہ پروگرام کے بعد ایک اور پروگرام بھی لے گا۔ نگراں حکومت نے آئی ایم ایف کے آئندہ پروگرام لینے کے لیے مشاورت شروع کر دی ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ نئے پروگرام کے لیے بات چیت رواں ماہ سے ہی شروع کیے جانے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کو اگر ہم بات کریں سٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدے کے بعد نئے آئی ایم ایف پروگرام کا معاہدہ کرنا ہوگا اور ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق ایک اور پروگرام پر آئی ایم ایف سے بات چیت کا آغاز رواں ماہ کر دیا جائے گا۔ نگراں حکومت کے طے شدہ اقدامات منتخب حکومت آگے بڑھائے گی اور نئی منتخب حکومت کو اقتدار میں آتے ہی آئی ایم ایف پروگرام پر دستخط کرنا ہوگا۔ فیبرری میں عام انتخابات کے بعد آنے والی حکومت نئے پروگرام پر عمل درآمد کرے گی۔ وزارت خزانہ حکام کے مطابق معیشت کی مکمل بحالی کے لیے آئی ایم ایف کا ایک اور پروگرام ناگزیر ہے۔ منتخب حکومت مالی سال 2024-25 کے لیے بجٹ پر کام کا آغاز کرے گی اور مالی سال 2024-25 کا بجٹ آئی ایم ایف کے نئے پروگرام کے تحت ترتیب دینا ہوگا۔ نئی حکومت کی اقتدار سنبھالنے کے بعد آئندہ بجٹ کی تیاری کے لیے 4 ماہ کا وقت ہوگا اور آئی ایم ایف کے ساتھ ایک اور پروگرام موجودہ اقدامات کے بعد معیشت کو مضبوط کرے گا۔ معیشت کی مکمل بحالی کے لیے جو لانگ ٹرم پالیسی ہے اس کے تحت اقدامات کا جو تسلسل ہے وہ بھی جاری رکھا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ معاشی مشکلات سے نکلنے کے لیے آئی ایم ایف کا آئندہ پروگرام کتنا ضروری ہے اور کیا یہ جو نگراں حکومت کا نئے پروگرام کے لیے کوششیں کرنا درست فیصلہ ہے اور معیشت کی بحالی اور قرض کی دلدل سے نکلنے کے لیے آئندہ حکومت کو آخر کیا اسٹریٹجی اپنانا ہوگی، کیا حکمت عملی؟ ان تمام سوالات کا جواب تلاش کرنے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں۔ ناصر علی شاہ بخاری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، چیئرمین کے ایس بی گروپ۔ سر بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے، وقت دینے کے لیے۔ ناصر علی شاہ بخاری صاحب، سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی کہ ذرائع کے مطابق جو نگراں حکومت آئی ایم ایف سے رواں ماہ نئے معاہدے کا آغاز کرنے جا رہی ہے، یہ ہماری مجبوری ہے یا ضرورت ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ آئی ایم ایف کے حوالے سے انفارمیشن جاننے کے لیے بڑے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اور آپ بڑے اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں یہ بات۔ جی وعلیکم السلام۔ اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے اور ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کی بیماری کی جو صورتحال ہوتی ہے اس پر آپ کو جو ہے جو بھی دوا تجویز کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ وہ دوائی کو استعمال کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اگر آپ اس دوائی کو استعمال کرنے کا خود فیصلہ کر لیتے ہیں اور اپنا پرہیز جو ہے وہ اس کے مطابقت سے کرتے ہیں تو آپ کی جو ریکوری ہے، جو آپ کی صحت ہے، وہ اللہ پاک آپ کو دوبارہ جو ہے بہتر سے بہتر طور پر آپ کی صحت جو ہے وہ دوبارہ بحال ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ آپ کی معیشت کے معاملات ہوتے ہیں۔ پہلے ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم وہ جو ایک ہمارا ریفارم پروگرام ہے، جو ہماری اکانومی جو 90 کے بعد سے ایک اسٹیلمنٹ کے اوپر موجود ہے، اس کو ہم کیسے نکال سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کے پاس ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز جس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت سمجھی جا رہی ہے وہ آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے۔ جو آپ کے پاس پرائیویٹائزیشن کے ایشوز ہیں کہ اب پچھلے 15 سال میں جو ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ وقت جو ہے کوئی معنی خیز پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ ملک میں نہیں ہو سکی، اور جو آپ کے پاس سرکولر ڈیٹ جو ہے اس کا مسئلہ ہے، اور ان جو نقصان کرنے والی کمپنیاں ہیں ان کا مسئلہ ہے۔ تو آپ کے پاس جو اسپیس ہے انٹرسٹ کی ادائیگی کے بعد وہ حکومت چلانے کے لیے بھی مشکل ہو گئی ہے۔ جب تک آپ یہ نقصان اور یہ اس کا جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کے مسائل حل نہیں کرتے، آپ کے پاس اسپیس نہیں آتی۔ جب تک آپ اپنا ٹیکس ٹو جی ڈی پی نہیں بڑھاتے، آپ اپنے ملک کو ترقی کی طرف گامزن نہیں کر سکتے۔ تو یہ چند فیصلے ایسے ہوں گے جو کہ آپ کے پاس بنیادی طور پر آئی ایم ایف کا جو بھی پروگرام ہے اس کے کرنے سے پہلے خود لینے ہوں گے۔ آئی ایم ایف آپ کو یہی بتا سکتا ہے کہ جی آپ یہ دوائی لے لیجئے، اس سے زیادہ تو وہ نہیں کہے گا نا۔ جیسے میں نے آپ کو ڈاکٹر کی مثال دی تھی، تو ہم اسی کیفیت میں ہیں معیشت کے حساب سے کہ ہم اپنی معیشت کو جو ہے وہ کس طرح سے سنبھالنا چاہتے ہیں اور کس طرح سے ہم ایک مستقل بنیادوں پر اپنی اس مشکل سے نکلنا چاہتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ سکتی ہیں کہ 1947 کے بعد سے پاکستان کا 90 تک جو جی ڈی پی کا ریٹ تھا وہ تقریباً 6%، 6.5% کے قریب تھا، اور پاکستان جو ہے وہ دنیا کے لیے ایک اکنامک گروتھ کے لیے ڈارلنگ تھا۔ آخر یہ کیا ہوا کہ ہم نے جو ہے 90 کے بعد سے ہم مستقلاً دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی یعنی اس کی گروتھ ہے وہ بھی رک گئی، ہمارے پاس جو باقی معاملات ہیں وہ بھی رک گئے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم اس کے اپنے اوپر ہم نے ایک جمود طاری کر لیا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اپنی کوئی بھی ایسی جو ضرورت ہے
معاشی فیصلے لینے کی وہ نہیں کرنی. اب ہم نے IMF کے پروگرام کیے بھی لیکن بادل ناخواستہ آدھا کرتے تھے آدھا چھوڑ دیتے تھے, آدھا کرتے تھے آدھا چھوڑ دیتے تھے. اب ہمارے 23 یا 24 پروگرام جو ہیں وہ IMF کے ساتھ ہو چکے ہیں. تو اب ہمیں یہ فیصلہ جو کرنا پڑ رہا ہے, جو موجودہ ہماری اس وقت نگراں حکومت ہے, اس نے جو قدم اٹھایا ہے یہ اس سوچ کے بعد اٹھایا کہ بھئی اب انف از انف, اب ہمیں صحیح طور پر جو ہے فیصلہ کر کے آگے چلنا ہے. اور آنے والی حکومت بھی مجھے امید ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ اسے کنٹینیو کرے گی. تو یہ ایک پروگرام آپ کو اپنی 10 سالہ معیشت کا جو ہے پورا سیناریو لینا ہے اور اس سیناریو سے جو ہے آپ نے اس کو چلانا ہوگا. اور میں آپ کو ہندوستان کی مثال دے سکتا ہوں کہ جب 92-93 میں وہاں پر منموہن سنگھ صاحب کے زمانے میں مشکلات ہوئی تو اس کے بعد جو انہوں نے اپنی پالیسی بنائی وہ مستقلاً آج تک کی جو حکومت 30 سال میں انہوں نے اس کو جاری و ساری رکھا. تو ہمیں بھی اپنے پاس ایک لانگ ٹرم پلان جو ہے شروع کرنا ہوگا اور اس کے بعد پھر ہم اپنی باقی گروتھ کے ایریاز جو ہیں, چاہے وہ انڈسٹریلائزیشن ہو, چاہے وہ ایکسپورٹس ہو, چاہے وہ اسمال میڈیم بزنسز ہو, ان سب کی طرف جو ہے ترقی کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ جو معیشت کی بحالی اور قرض کی دلدل سے نکلنے کے لیے جو آئندہ حکومت ہوگی اس کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا, کیا اسٹریٹجی بنانی ہوگی؟ اور وہی بات جو آپ لانگ ٹرم پالیسی کی بات کر رہے تھے, ہمیں شارٹ ٹرم نہیں ہمیں لانگ ٹرم پالیسیز کی طرف دیکھنا ہوگا. جی, یہ تو دیکھیے کہ ایک جو ہمیں معیشت جو ہے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری سب سے بڑی اہم ضرورت ہے. خاص طور پہ آج جو اس زمانے میں جو آپ کی سیکیورٹی ہے وہ آپ کی یعنی جو اکنامک سیکیورٹی ہے, جو آپ کی فوڈ سیکیورٹی ہے, وہ آپ کی جو دفاع کی ضروریات ہیں, سرحدوں کی سیکیورٹی سے زیادہ دنیا میں اہم ہو گئی. اور اس چیز کو اگر ہم نے ذہن میں رکھ کے اپنی سیکیورٹی کی ضروریات کو متعین کیا تو اس میں ہمارے تمام اسٹیک ہولڈرز, چاہے وہ آپ کی فوج ہو, چاہے وہ آپ کی حکومت ہو, چاہے وہ بیوروکریسی ہو, چاہے وہ عوام ہو, سب کو یہ سوچ کے کام کرنا ہے کہ ہم نے اپنی معیشت کو جو ہے وہ صحیح راستے پہ چلانا ہے اور اپنے لیے معیشت کے جو اہداف ہیں وہ ایسے کرنے ہیں کہ ہم دوبارہ 6 اور 7% کے گروتھ ریٹ کی طرف جو ہے جا سکیں. اور پاکستان میں پوٹینشیل کی بات تو ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ پاکستان میں پوٹینشیل بہت ہے, لیکن اس پوٹینشیل کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہ ایک جو عملی اقدامات ہیں وہ لیں. تو آنے والی جو بھی حکومتیں یہ بھی اور اس کے بعد آنے والی اور اس کے بعد آنے والی, ان سب کو یہ سوچ کر معیشت کو پرائرٹی رکھ کر جو ہے شارٹ ٹرم کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے, بلکہ اب لانگ ٹرم پروگرام کو جو ہے وہ اپنے ریفارم پروگرام کو ایک مستقل بنیادوں پر جو ہے رکھنا چاہیے اور ٹیکس ٹو GDP کو جو ہے وہ مینٹین کرنا چاہیے. اب اگر ہم اپنی ٹیکس ٹو GDP کو جو ہے 15% تک پہنچا دیں, جو کہ اس وقت عام طور پر خیال کیا جا رہا ہے, ابھی جو IMF کی ٹیم بھی آئی ہوئی تھی انہوں نے بھی اس کے اوپر جو ہے بہت کچھ مشاورت کی ہے اور خود نظر بھی آ رہا ہے کہ FBR جو ہے وہ بھی کچھ میجرز لے رہی ہے اس طرح کی, جس سے کہ ڈیٹا کے ذریعے, نادرا کے ذریعے اور دوسرے انسٹیٹیوشنز کے ذریعے ایک جو ہے مربوط قسم کا پروگرام جو ہے وہ لوگوں کی اخراجات کے حوالے سے جو ہے وہ متعین کیا جا رہا ہے. تو اس سے میں امید کرتا ہوں کہ ہم اس GDP ریشو تک پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ SIFC سے کتنی ایکسپیکٹیشنز, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل, ایگریکلچر, مائنز اینڈ منرلز, IT, ڈیفینس پروڈکشن, یہ سب کچھ کور کرے گا اور پھر انویسٹمنٹ آئے گی ہمارے ہاں, لوگوں کے لیے جاب اپرچونیٹیز بھی پیدا ہوں گی. کیا امیدیں ہیں, کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کو؟ جی, وہ تو ہائی ویز ہے نا جی. آپ نے اگر جس طرح سے ہائی ویز بناتے ہیں تاکہ آپ ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچ جائیں, تو یہ جو پروگرام ہے SIFC کے, ایگریکلچر جو ہے وہ ایک ہائی وے ہے, مائننگ ایک ہائی وے ہے, آپ کی IT ایک اور ہائی وے ہے, اور انرجی ہے, ڈیفینس پروڈکشن ہے, یہ سب ایک ہائی ویز ہیں. یہ ہائی ویز جو ہیں آپ کو اس راستے تک لے جا سکتی ہیں جس سے آپ اکنامک ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا ہے کہ ایگریکلچر ایک ایسا شعبہ ہے جہاں فوری طور پر $60 بلین کی اکانومی سے جو ہے وہ $100 بلین کی اکانومی بن سکتے ہیں. اور اب نظر بھی آ رہا ہے, آپ دیکھیں جو اسمال اینڈ میڈیم بزنس ہے آپ کا ایگریکلچر سے ریلیٹڈ, وہاں پر آپ کے پاس کتنی زیادہ ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے, اور فارمر جو ہے وہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ اب نئی ٹیکنالوجی کی طرف جا رہا ہے. اب جو یہ اسمارٹ فارمنگ کے کنسیپٹس جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں, اور بے شمار کمپنیاں اسمارٹ فارمنگ کی جو ہے وہ بن گئی ہیں. LIMS جو ایک ادارہ بنایا گیا تھا جو آپ کی گرین کارپوریٹ انیشیٹو کے زیر تمام, اس سے بھی جو ہے کم از کم 1 کروڑ فارمرز جو ہیں وہ ڈائریکٹ فائدہ اٹھا سکیں گے, اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک کمپنیاں بن گئی ہیں. اور آپ کے پاس جو زرعی اجناس کی پیداوار ہے, اگر اس کو ہم 3-4 چیزوں کو, مثلاً آپ کے پاس گندم ہے, آپ کے پاس کپاس ہے, آپ کے پاس جو
خوردنی تیل ہے، یہ ان کو اگر آپ جو ہے مینیج کر لیں، ایک تو اس سے آپ کا امپورٹ کا بل جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ سکتی ہے۔ اس وقت جو ہے وہ گندم کی بوائی کا سیزن ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ گزشتہ سالوں کے تمام ریکارڈ توڑ دے گا کہ ہمارے پاس پر ایکریج جو ہے اس کی پلانٹیشن وہ ہائیسٹ ایور ہوگی، اور ہمارے پاس اس سال سرپلس گندم ہونے کی امید کی جا سکتی ہے۔ تو یہ اس SIFC کے ایک یعنی جو کوشش تھی اس کا ایک مظہر ہوگا اگر ہم اس کی پیداوار کو دیکھ سکیں۔ جیسے ہم نے کاٹن میں دیکھا ہے اس سال کہ کاٹن جو ہے ہماری اب 11 ملین بیل تک جو ہے جاتی میں پتہ چل رہا ہے، جس سے آپ کی اکانومی میں جو ہے ایکٹیویٹی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ جتنا بھی آپ کے پاس اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ ایگریکلچر میں بڑھتی ہے، عام آدمی تک اس کی رسائی جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے، اور عام آدمی جو ہے اس کے فوائد محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ ہمارا 60% جو شعبہ ہے وہ ایگریکلچر کا ہے۔ اس سے آپ کے اسمال اینڈ میڈیم بزنسز جو ہیں وہ بڑی تیزی سے گرو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ناصر اللہ شاہ بخاری صاحب، آپ کا وقت کا بہت شکریہ، اور کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل۔ اگر زندگی نے وفا کی، دعاؤں میں یاد رکھے گا، اپنا بہت خیال رکھے گا، اللہ نگہبان۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔